अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राशिदा मुनीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक बोलती है। जी हाँ, पब्लिक बोलती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर उनके दौरे हुकूमत में मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता तो ये उनके लिए एक काला धब्बा था और कब्र तक ये चीज़ उनके साथ जाती। जी, तो वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि उन्होंने सियासत को कुर्बान किया रियासत पर, और ऐसा ना किया जाता तो मुल्क में रोटी और दवाई के लाले पड़ जाते। तो हमारे वज़ीर आज़म समझते हैं कि मुल्क में रोटी और दवाई का कोई मसला नहीं है। ये तो वज़ीर आज़म की राय है और उन्होंने अपनी कामयाबी भी ज़ाहिर की है, लेकिन अवाम इस बारे में क्या कहती है, पब्लिक की क्या राय है कि क्या रोटी और दवाई के इस वक्त कोई लाले नहीं है? जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलमान खान। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं इधर दुकान है, कारोबार है। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, ना बचाते तो ये काला धब्बा था और उन्होंने सियासत को कुर्बान किया है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, कुछ मुश्किल फैसले ज़रूर किए वज़ीर आज़म साहब ने, लेकिन कुछ हरकतें हो रहे हैं। देखो, जो पंजाब के हुकूमत है वो नया नया गाड़ी ख़रीद रहे, तो एक तरफ हम कर्ज़े ले रहे हैं, चीज़ें महंगा कर रहे हैं, आवाम पर बोझ डाल रहे हैं बिजली की सूरत में, गैस की सूरत में। तो दूसरी तरफ हम उनके लिए जो है ना गाड़ी ले रहे हैं और ख़रीद रहे, महंगे गाड़ी ख़रीद रहे। तो मेरा ख्याल में इस वक्त जो है ना वो इसके साथ मैच नहीं कर रहे वज़ीर आज़म का जो बयान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने अपनी सियासत को कुर्बान किया और अगर वो ऐसा ना करते तो मुल्क में रोटी और दवाई के लाले पड़ जाते। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जो कुछ भी है, हमें तो उन्होंने बहुत मायूस किया, क्योंकि हमारे यहाँ ग्राउंड बने थे, खेलने की जगह बनी थी, वो उन्होंने ख़त्म करके रोडें बना दी उस जगह पे। अपील भी हमने किया कि हमें ग्राउंड चाहिए हमारी जगह पे वापस, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया पॉजिटिव। अच्छा, जो उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा ना करते, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से ना बचाते तो रोटी और दवाई के लाले पड़ जाते, इस बारे में आप क्या कहें? नहीं, ये तो वैसे ही लेम एक्सक्यूज़ हैं, क्योंकि पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी वो बोलते थे महंगाई है, अब अपनी बारी भी महंगाई है, ये कोई बात तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब रोटी और दवाई के लाले नहीं, आप क्या समझते हैं? वो तो बात तो यही है, लेकिन ये उनकी अपने डिफ़ॉल्ट की वजह से है ना। लेकिन डिफ़ॉल्ट से तो बचा लिया है ना मुल्क। नहीं, हमें नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर की। अच्छा, ये सुनते हैं आप? जी सुनता हूँ। ठीक है, तो फिर तो सुना होगा कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि उन्होंने सियासत को रियासत पर कुर्बान किया है और अगर वो ऐसा ना करते तो मुल्क में रोटी और दवाई के लाले पड़ जाते। तो आप क्या समझते हैं? तो हम तो यही समझते हैं, जब से मतलब ये वज़ीर आज़म आए हैं, मुल्क का बहुत ज़्यादा कबाड़ा हुआ है, तरक्की की तरफ से जा रहा था मुल्क और नीचे डाउन हो गया। आटा इतना महंगा हो गया, अब गरीब आवाम कुछ ले नहीं सकती, 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा और इनको अपने बाईपास की पड़ी है। खेलने की जगह थी हमारी, वो ख़त्म, मतलब ग्राउंड थे वो सब कुछ ख़त्म, और बाईपास बना दिया और मुल्क में नौकरी कुछ है नहीं। तो अच्छा, आपने कहा कि आटा नहीं मिल रहा, लेकिन वज़ीर आज़म ने तो कहा कि अगर वो डिफ़ॉल्ट से ना बचाते तब ऐसा होता ना। तो नहीं, वो देखे ना, अब कीमत ही कितनी बढ़ गई है कि मतलब आटे ले ही नहीं सकता बंदा। अब 300 की जो चीज़ थी अब 1000 में होगी, तो ऐसा तो बंदा ले ही नहीं सकता कि मज़दूर का क्या होगा। मज़दूर आवाम पिसती जा रही है और अमीर तर होता जा रहा है। तो अगर दोबारा ये हुकूमत इलेक्शन हुआ तो आप चाहेंगे कि दोबारा हुकूमत बने, आप वोट देंगे? नहीं, अभी तो फ़िलहाल हमारा आईडी कार्ड नहीं बना, और जैसे आईडी कार्ड बनेगा तो हमारा वोट इंशाल्लाह पीटीआई को जाएगा। इसको देना नहीं है, इसको तो दिल करता है बस कहीं पे इसको मार दिया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल खान। अच्छा, फैसल खान, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। ठीक है, तो ख़बरें वगैरह सुनते हैं, मुल्क की सियासत में कोई इंटरेस्ट है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर तो आपने सुना होगा जो वज़ीर आज़म ने कहा है कि उन्होंने अपनी जो सियासत है उसको कुर्बान किया है और अगर वो ऐसा ना करते तो फिर रोटी और दवाई के लाले पड़ जाते। क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे तो ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ, एक तो हम इसको अपना प्राइम मिनिस्टर मानते हैं मुल्क का, और ये एक अच्छी नज़रिया और एक अच्छा ख्याल है कि उन्होंने आवाम के लिए सहूलतें पैदा की, बाईपास, रोड्स कंस्ट्रक्शन का काम कराया, और इससे हम और कुछ उम्मीद नहीं रख सकते थे कि ये भी कुछ करेंगे पिछली हुकूमतों की तरह। तो माशाल्लाह अच्छा निकला ये लीडर,
اور انہوں نے عوام کے لیے سہولتیں پیدا کی، لیکن کچھ اس میں خامیاں بھی ہیں اور کچھ اچھائیاں بھی ہیں۔ اچھا، جو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایسا نہ کرتے تو آٹے اور دوائی کے لالے پڑ جاتے، تو آپ کو کیا لگتا ہے آٹا بہت وافر مقدار میں موجود ہے اور لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اس میں تو اگر آٹے کی اور گندم وغیرہ کی راشن کی بات کی جائے، اس وقت ملک میں برے حالات ہیں، اور اسی برے حالات میں اگر مہنگائی کی طرف دیکھا جائے کہ مزدور غریب جو بھی ہیں وہ روٹی کے پیسے بھی نہیں بچا سکتا، اور ان حالات میں تو اس کو افورڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا وزیر اعظم کے اس بیان سے متفق ہیں؟ متفق تو ہیں، لیکن یہ جو مہنگائی کے طور پہ غریب عوام اور یہ جو لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے بل جو ہیں انہوں نے لوگوں کو متاثر کیے کہ آپ کس کو ووٹ دیں یا نہ دیں۔ تو یہ جس کو لوگوں نے متاثر کیا ہے مہنگائی، اور اس سب کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم تو کسی کو نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ لیڈر آتے رہتے ہیں اور چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن بیسکلی یہ کہ پچھلی جو حکومت تھی اس میں الیکٹریشین یہ اتنا نیوکلیئر پلانٹ جو تھے وہ اتنے ڈیمیج نہیں ہوئے تھے جو اس بار ہوئے۔ تقریباً 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے بجلی ہوتی تھی اور نہیں ہوتی تھی، اور اوپر سے جو ریڈیو ہم نہیں بھی استعمال کرتے اس کے بھی انہوں نے ٹیکس انکلوڈ کیے ہے۔ اسی ٹیکس کے علاوہ آج کل لوگ جو ہے نا رو رہے کہ ہمارے بل زیادہ آ رہے ہیں، ہمیں وہ نہیں مل رہی، آزادی نہیں مل رہی، کہ مثال کے طور پہ مہنگائی ہے، تو ان سب کی وجہ بھی وزیر اعظم صاحب ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ ملک نوید اعظم۔ اچھا ملک نوید، آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا یہ ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس ہے۔ تو اچھا چل رہا ہے آپ کا بزنس؟ الحمدللہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے اپنی سیاست کو ریاست پہ قربان کیا ہے، اور ایسا نہ کرتے تو ملک میں آٹے اور دوائی کے لالے پڑ جاتے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ وزیر اعظم سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، ریاست کو نہیں، خاندانوں کو بچا رہے ہیں۔ اقربا پروری ہو رہی ہے، عوام کا بڑا برا حال ہے، نہ آٹا ملتا ہے، نہ چینی ملتی ہے، نہ پیٹرول ملتا ہے، نہ ڈیزل ملتا ہے، نہ گیس ملتی ہے، بلکہ گیس کے بل اور بجلی کے بل آئے روز ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب تو ذات کو بچا رہے ہیں، خاندان کو بچا رہے ہیں، لیکن کاش وزیر اعظم صاحب پبلک کے بارے میں سوچتے، غریب لوگوں کے بارے میں سوچتے۔ غریب کا تو چولہا نہیں جل رہا، مہنگائی دن بدن جو ہے زیادہ ہو رہی ہے۔ کاش پولیٹیشین میں سے کوئی یہ بھی سوچ لیتا کہ غریب کا کیسے چولہا چل رہا ہے، غریب بل کیسے دے رہا ہے، غریب آٹے کے بارے میں لائنوں میں لگ کے آٹا لے رہا ہے، میڈیسن ملتی نہیں ہے، اور جو ملتی ہیں ڈبل سے ڈبل اس کے اضافہ ہو رہا ہے قیمتوں میں۔ تو ہم کیسے کہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے ریاست کو بچایا، سیاست قربان کی؟ نہیں، انہوں نے اپنی ذاتیات کو بچایا۔ جتنے پولیٹیشین ہیں ذات کے بارے میں سوچ رہے ہیں، عوام کے بارے میں کوئی پولیٹیشین نہیں سوچتا کہ کاش میں عوام نے مجھے منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 1.5 سال سے 2 سال سے جو بھی پالیٹکس ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر، ذاتیات کی لڑائی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے بچاؤ، ایک دوسرے کا خاندان کو بچاؤ کی سیاست ہو رہی ہے۔ پبلک کے بارے میں کوئی ایسا لا پاس نہیں ہوا کہ جس میں پبلک کو فیسلیٹیٹ کیا جائے، پبلک کو کچھ پرووائڈ کیا جائے۔ نعرہ کس چیز کا ہے عوام کے سامنے؟ ہم عوام کے خدمت گار ہیں، ہم نے عوام کے لیے یہ کیا وہ کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ دیکھیں تیسری نسل چوتھی نسل کیا اقربا پروری ہو رہی ہے، پبلک کے بارے میں کسی نے کوئی نہیں سوچا۔ اور یہ عوام وزیر اعظم صاحب بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ کاش وزیر اعظم صاحب یہ کہتے کہ ہاں میں ان خاندانوں کے پاس جاؤں جن کو تکلیف ہے، جن کو کھانا نہیں مل رہا، جن کو دوائیاں نہیں مل رہی، جن کی جو تکالیف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی ایک پالیٹیشین تو پارلیمنٹ کھڑے ہو کے پبلک کے ایشو کے اوپر بھی تو کوئی ڈسکس کرے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے نا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو آٹے کے لالے پڑ جاتے، تو آپ کو کیا آٹا مل رہا ہے؟ ابھی بھی وہی لالے پڑے ہوئے ہیں، کہاں مل رہا ہے آٹا؟ اگر مل بھی رہا ہے، میں نے پہلے کہا مل بھی رہا ہے تو ڈبل سے ٹرپل قیمت میں مل رہا ہے۔ چینی مل بھی ہے تو ڈبل قیمت میں مل رہی ہے۔ عوام کا تو وہی پرسان حال ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ عوام تو پس رہے ہیں مہنگائی کی چکی میں۔ وزیر اعظم صاحب مہنگائی کے بارے میں سوچتے، جتنا ذاتی ان کا پیسہ باہر پڑا ہے نا سارے خاندانوں کا، کاش اس کو پاکستان میں لے کے آتے تو پھر سوچتے ہم یا واقعی انہوں نے پاکستان کی پبلک کے بارے میں سوچا ہے۔ لہٰذا یہ تو اپنی کیا ہے کہ وہ سیاست کو بچا رہے ہیں اور اپنے بزنس کو بچا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے بزنس، یہ جو سیاست ہے یہ کاروبار بنا رکھا ہے، یہ عوام کی خدمت نہیں ہو رہی ہے، یہ اپنے خاندانوں کو بچا رہے ہیں فقط۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ علی نواز۔ جی سر، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ایک گورنمنٹ امپلائی ہوں جی۔ تو ملک کی صورتحال تو جانتے ہوں گے؟ جی ملکی صورتحال سے تو ہر بندہ ان ٹچ اور فرسٹریٹڈ بھی ہے، جو گزشتہ مور دین 14 منتھ سے ہو رہا ہے ملک میں۔
جو لا اینڈ آرڈر کی مخدوش صورتحال ہے اور جس طرح آئین و قانون کی پامالی ہو رہی ہے. ہم تو بینگ ایک آرڈینری سٹیزن خوفزدہ ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی پولیس پتہ نہیں کب گھس جاتی ہے, ہماری عورتوں بچوں کو خواتین کو ہراساں کریں گی. میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جو ملک کے حالات ہیں, جو جس طرح کی ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, جس طرح کے چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے, میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے, لیکن ہمارا وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے اپنی جو سیاست ہے اس کو قربان کر دی ہے ریاست پہ, اور جبکہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی, جو چیئرمین پیچھے آئے تھے, انہوں نے ریاست قربان کی تھی سیاست پہ. اور ساتھ ہی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ملک میں آٹے اور دوائی کے لالے پڑ جاتے. تو آٹا اور دوائی تو آپ کو مل جاتا ہوگا نا آسانی سے؟ جی, آٹا اور دوائی بالکل آسانی سے مل جاتا ہے اگر جیب میں آپ کے پیسے اتنے ہوں. جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ آج سے کوئی 14 ماہ پہلے جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو آٹے کی جو 20 کلو کی بوری تھی وہ آپ کو 1400 میں مل رہی تھی. میں خود لے کے آتا ہوں, ظاہر آئی ایم رننگ اے فیملی آف 6 ممبرس. اور جو آپ آئل لیتے تھے ڈالڈا وہ 300 کی تھی. مطلب فار دا لاسٹ 14 منتھس جو مہنگائی کی منگ ہے وہ 200% بڑھی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر میں آپ کو کموڈیٹیز کے ریٹس گنوانے شروع کر دوں تو یہ تو آپ کا انٹرویو بہت لمبا ہو جائے گا. شارٹ کٹ بات ہی کر رہا ہوں کہ جو ملک میں جو مہنگائی کی شرح تھی جو آج سے 14 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے وہ آئی تھنک 12% تھی. یہ لوگ انہوں نے 14 منتھس میں ریکارڈ ہے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کہ انہوں نے مہنگائی کو 48% پہ لے کے چلے گئے. میں آپ کو شروع میں جیسے میں نے انٹروڈکشن کروایا کہ میں گورنمنٹ امپلائی ہوں. دیکھیں آج میں آپ کو آج کے دن بتا رہا ہوں, ابھی یہ جو گورنمنٹ امپلائیز کتنے ہیں پاکستان میں آپ کو اندازہ ہوگا, ناٹ مور دین 30 لاکھ, 3 ملین یا اس سے تھوڑا زیادہ ہوں گے. 3 ملین ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جس کے پیچھے ڈیفینیٹلی فیملیز بھی ہیں. آپ ان کی فیملیز کو اگر گنتے ہیں تو وہ تو 1 کروڑ لوگوں کو گورنمنٹ نے ریلیف دیا. یہ ملک اگر مردم شماری تو ہوتی ہے تو میرے خیال سے اس کی آبادی 30 کروڑ تو ہو چکی ہوگی, لیکن جو آن ریکارڈ آفیشیل فگرز ہیں وہ 22 کروڑ ہے. آئی تھنک 22 کروڑ میں سے آپ 1 کروڑ لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں. باقی جو 21 کروڑ ہیں آفیشلی, ان میں سے بھی جو ہے میرے خیال سے 1 کروڑ لوگ بہت جو جن کے لیے مہنگائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ امیر کبھی لوگ ہیں, افورڈ ایلیٹ ہے جو ہماری. باقی جو 20 کروڑ لوگ ہیں مجھے بتائیں ان کی سیلری میں ان کی نہ وہ گورنمنٹ امپلائیز ہیں, نہ ان کی فیملیاں سرکاری علاج انجوائے کر سکتی ہیں, نہ ان کو کوئی اس قسم کا گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ میں ریلیف دیا گیا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے مطلب 35% میرا انکریز ہوا تو میں آج اپنی مجھے سیلری سے ملی تو میری سیلری میں 35,000 کا اضافہ ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ جو آپ کے ارد گرد جو عام شہری ہیں یہ ان سے پوچھیں کہ ان کے لیے کیا ریلیف ہے. میں بات یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں کمپیٹنس میرے نزدیک یہ ہے نا کہ آپ کسی دوسرے کی جب اقتدار میں آتے ہیں گورنمنٹ کو ریپلیس کر کے, چاہے عدم اعتماد کے ذریعے الیکشن جیت کے, تو آپ جو ڈیمیج ہے نا اس کو اگر آپ کنٹرول بھی کر لیتے ہیں نا, بڑھنے نہیں دیتے, یہ بھی آپ کی کمپیٹنس ہے. امپرومنٹ کریں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. ان لوگوں نے 14 منتھس میں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. لیکن وہ تو کہہ رہی ہے کہ سیاست قربان کر دی. کون سی سیاست قربان کر دی ہے مجھے بتائیں. انہوں نے اپنے کے کیسز معاف کرائے ہیں, کے نیب کے قوانین چینج کیے ہیں, FIA میں اپنے لوگ بٹھائے ہیں, دوسروں کو ریپلیس کیے ہیں, اور کے ان کی جتنی اور اربوں روپے کی جو کیسز, میں نہیں کہہ رہا یہ چور ہیں, عدالتیں ثابت کریں گی چور ہے, لیکن اپیرنٹلی تو انہوں نے کے اپنے کیسز ختم کروائے ہیں. ٹھیک ہے, اور کون سی انہوں نے سیاست کون سی سیاست ہے ان کی؟ یہ سیاست ہے کہ آپ لوگ کے غریب کو مزید غریب کو آپ نے زمین میں گاڑ دی ہے. مطلب اس کو جو لوگ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو یہ گزشتہ 14 منتھ سے جو مڈل کلاس تھی نا, لوور مڈل کلاس, وہ غریب تر ہو گئے, اور جو اپر مڈل کلاس تھی وہ لوور مڈل میں چلی گئی ہے, اور ٹھیک ٹھاک ریشیو ہے. اور لوگ جو یہاں کا جو اسکلڈ ہماری جو مین پاور ہے نا, اسکلڈ میں انہیں بولتا ہوں جو کوالیفائڈ ہیں, جن کو باہر کے ممالک ہاتھوں ہاتھ لینا چاہتے ہیں, وہ 12 لاکھ سے آپ فگر چیک کریں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ کیا حالات ملک کے یہ ایسے حالات ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ٹھیک ہے ود دا پیسیج آف ٹائم. ابھی بھی آپ 30-40 سال کا اخبار نکالیں نا, اس وقت بھی ٹائٹل نیوز میں نے دیکھا مہنگائی بڑھ رہی ہے جی, لیکن اتنی سپیڈ سے مہنگائی نہیں بڑھی نا جتنی مطلب گزشتہ 14 منتھس میں جو جب سے انہوں نے عدم اعتماد کی حکومت کا کنٹرول سنبھالا. اگر آپ نہیں چلا سکتے تو عوام میں جاتے یار, آپ الیکشن مینڈیٹ لگے, آپ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, یو آر ان مائنورٹی اینڈ یو رننگ دا گورنمنٹ بائی ریپلیسنگ دی میجورٹی پارٹی PTI. تو ابھی آپ پھر آپ نے یہ والا لے ہی لیا ریاست, آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ریاست پہ سیاست قربان کیا, تو پھر آپ کو ڈیلیور بھی کریں نا. ڈیلیور کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے ہی ہے سارا کچھ. چیزوں کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں, ریپیٹ کیا کریں, ریپیٹ دیکھ رہے ہیں آپ بھی نہیں متاثر ہو رہی ہیں, بینگ اینکر پرسن آپ بھی متاثر ہو رہی ہیں, میں ہو رہی ہوں, سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ.